अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर टीचिंग हस्पताल के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने और जदीद तिब्बी सहूलियात मुहैया करने पर उसके बोर्ड और इंतजामिया की काविशों को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की पैदावार और तक़सीम के हवाले से मुल्की सोच की बुनियाद पर इम्तियाज से इज्तनाब करे ताकि इस मुहलिक वबा से जल्द छुटकारा यकीनी बनाया जा सके। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 8 अरब रुपए मालियत के रमज़ान रिलीफ पैकेज का आज आगाज कर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन बढ़ाने के लिए कल जर्मनी के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की अमन पसंद मुल्क के तौर पर मुसलसल अमन कोशिशों को तस्लीम करे और भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से भारतीय हुकूमत की पॉलिसी के तहत जारी कश्मीरियों की नस्ल कुशी खास तौर पर नौजवानों के कत्ल के बढ़ते हुए बेरहमाना वाक़यात के खिलाफ कल मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद लड़ाई में 92 अफराद हलाक हो गए हैं। इस्लामी ताबन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले की शदीद मजम्मत की है। आज म्यांमार के शहर बागू में मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग से कम 20 अफराद हलाक हो गए। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे ईस्ट जावा में आज 6.1 शिद्दत के शदीद जलजले में 6 अफराद हलाक हो गए। और जोहानिसबर्ग में पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 189 रन का हदफ दिया है। खबरों का खुलासा आपने सुना और अब बढ़ते हैं तफसील की जानिब। पहले समीना वकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खैबर टीचिंग अस्पताल को बड़ी काविशों से मुकम्मल तौर पर दोबारा बहाल और जदीद बनाया गया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक नया जदीद तरीन अस्पताल तामीर करना आसान है, ताहम हमारे मौजूदा सरकारी अस्पतालों को ठीक करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड और इंतजामिया की कोशिशों को सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि आलमी बिरादरी वैक्सीन की पैदावार और तरसील के लिए कौमियत से इज्तनाब करे। वो मुहलिक वबा कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुनिया के तरजीही इक़दामात की ज़रूरत को उजागर करने के हवाले से वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की पैदावार और मुनसिफाना तक़सीम नागुज़ीर है और गैर मुनसिफाना तक़सीम की वजह से वबाई मर्ज से सेहतियाबी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहेगा, जिससे दुनिया का निज़ाम मफलूज हो गया। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों के लिए 1775 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए हैं। आज लाहौर में सूबे भर में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस सूबे के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 100 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हो गए हैं। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 49,069 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,139 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। अब तक वबा से मुतासरा 15,329 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 6,27,561 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में मजमूई मुतासरा मरीजों की तादाद 73,078 है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया है।
رمضان ریلیف پیکج کے تحت عوام کو اشیائے خورد و نوش رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے دور دراز علاقوں کے لوگوں کے لیے موبائل سٹورز کا اہتمام بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام اراکین پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ حلقوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ انصاف کی یقین دہانی اور قانون کی بالادستی وزیر اعظم عمران خان کی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران ان کا مطمع نظر رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس مشن پر استقامت اور مضبوط عزم کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکا میں ضمنی انتخابات کے لیے ہونے والی پولنگ کے بعد ووٹنگ کی گنتی جاری ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے عمران حسن سے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکا میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ NA 75 کے ضمنی انتخاب میں پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے پرامن طور پر جاری رہی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حلقے میں PTI کے علی اسد ملی اور مسلم لیگ نواز کی نوشین افتخار کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار خلیل سندھو بھی انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضمنی انتخاب کے دوران حلقے میں عام تعطیل کی گئی، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ضمنی انتخاب کے لیے 360 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے، جس میں سے 47 کو حساس قرار دیا گیا، جبکہ شفاف اور پرامن انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے خود ضمنی انتخاب کی نگرانی کی۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ حکومت صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات متعارف کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج شام ڈسکا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے پرامن انداز میں ضمنی انتخاب کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامی اقدامات اٹھائے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل جرمنی کے 3 روزہ سرکاری دورے پر برلن روانہ ہوں گے۔ انہیں اس دورے کی دعوت جرمن ہم منصب ہیکو ماس نے دی ہے، جس کا مقصد وفاقی دفتر خارجہ میں وفد کی سطح کے مذاکرات کرنا ہے۔ وزیر خارجہ جرمن پارلیمان کے صدر وولف گینگ شوبلے اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مذاکرات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ پاکستان جرمنی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امور اور کثیر جہتی فورم پر قریبی تعلقات قائم ہیں۔ یورپی یونین میں جرمنی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور 1 لاکھ سے زائد پاکستانی جرمنی میں مقیم ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر بھارت سازگار ماحول کو یقینی بنائے تو پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔ آج ملتان میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر بنیادی رکاوٹ ہے اور اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کر دے تو وہ مذاکرات کے لیے نئی دلی جانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ سرکریک، پانی، سیاچن، کشمیر سمیت مختلف تنازعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اسی صورت ممکن ہیں اگر بھارت لچک دکھائے، تاہم پاکستان کو جلدی نہیں ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کچھ مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی۔ ان میں کئی امکانات بھی ہیں، اکنامک انٹیگریشن ہے، ٹریڈ ہے، کووڈ کوآپریشن ہے، ویکسین ڈیولپمنٹ ہے، کلائمیٹ چینج میں بہتری ہے، کئی چیزیں ہماری کامن اپروچ سے بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ مسائل کا حل جنگ نہیں، 2 ایٹمی قوتیں جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، چنانچہ راستہ گفت و شنید۔ اس کے لیے عمران خان نے کیا کہا، آپ امن کی طرف 1 قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت کشمیری عوام کے احساسات اور نظریات کو بدل نہیں سکتی اور یورپی یونین انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سمیت پوری دنیا بھارت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ بندی سے کنٹرول لائن کے اطراف عوام کو فائدہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے ساتھ کرتارپور راہداری کھولی اور اگر بھارتی حکومت سکھ برادری کے افراد کو پاکستان آنے کی اجازت دے تو بیساکھی پر ان کا خیر مقدم کے لیے تیار ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے اور اس حوالے سے کردار بھی ادا کیا ہے۔
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان امن کے لیے پرعزم اور اس خطے کے امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج 143ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنیا میں زور دیا کہ وہ پاکستان کے قیام امن کے لیے ٹھوس اقدامات کو تسلیم کرے اور بھارت کے زیر تسلط غیر قانونی جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر پامالیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف صف آ رہا ہے۔ تربیت کی کامیاب تکمیل اور پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے پر پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے انہیں خود کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا واحد راستہ پیشہ ورانہ امور میں مہارت اور لگن ہے، کیونکہ قوم پاکستان کی مسلح افواج سے بہت پر امید ہے۔ انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری کشمیریوں کی نسل کشی، خاص طور پر نوجوانوں کے قتل کے بڑھتے ہوئے بے رحمانہ واقعات کے خلاف کل مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا کہ بھارت کشمیریوں کی نئی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے اور آئے روز بے گناہ نوجوانوں کا قتل اس مذموم پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں۔ جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں نوجوانوں کا قتل اور دیگر مظالم کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتے۔ حریت رہنما جاوید احمد میر نے سری نگر کے علاقے صفا کدل میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ ادھر شوپیاں کے علاقے جان محلہ میں محاصرے اور تلاشی کی حالیہ کارروائیوں کے دوران مسجد اور قرآن پاک کی بے حرمتی سے پورے مقبوضہ علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگوں نے بھارتی فوجیوں کی توہین آمیز حرکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کا ہائی کمشنر آغا ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کینیڈا کے سرمایہ کاروں اور پاکستانی تارکین وطن کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنے اور کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوشش میں تعاون کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ فیصلہ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے سفارتی نمائندے ڈاکٹر محمود ابو کے درمیان آن لائن ملاقات میں کیا گیا۔ پاکستان میں آغا خان فاؤنڈیشن کے جاری منصوبوں اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی تارکین وطن اور ان کے کاروبار کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تعاون سمیت متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں 12 یونیورسٹیاں تعمیر کر دی گئی ہیں اور ہر ضلع میں یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں کنیڈ کالج فار ویمن کی پرنسپل سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں اسکول اور کالجز کو جدید کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معدنیات کے بارے میں معاون خصوصی عارف احمد زئی نے کہا ہے کہ حکومت نے شانگلہ میں 9 کارکنوں کی شہادت پر مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ آج شانگلہ میں کارکنوں کی تدفین کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کارکنوں کی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لی ہے، جبکہ کارکنوں کے بچوں کی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ انسانی زندگی قیمتی ہے اور اس کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج لاہور میں بلوچستان اور پنجاب کے ریسکیو کے 323 اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے اہلکاروں کو مبارکباد دی اور کہا کہ امدادی اہلکار حقیقی ہیرو ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بلوچستان حکومت صوبے میں جامع ایمرجنسی مینجمنٹ نظام کے قیام کے لیے پنجاب ایمرجنسی سروس کی پیروی کرے گی۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں کل سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے سے۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان راشد رزاق نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ پولیو مہم کے دوران تقریباً 24 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 10,000 سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے گی۔ راشد رزاق نے بتایا کہ کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی جنگی بحری جہاز USS جان پالس جونز کے بھارت کے اہم معاشی زون میں سفر سے دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی سمندری حدود میں امریکی بحریہ نے سفر بھارت کی اجازت کے بغیر کیا، جو اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ جواب میں امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے نے موقف اختیار کیا کہ اسے عالمی قانون کے مطابق بر ہند میں سفری حقوق اور آزادی حاصل ہے اور وہ بھارتی جزائر لکشادویپ سے 130 ناٹیکل مائل اندر تک سفر کر سکتا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی دفاعی امور کے ماہر جیف سمتھ نے وضاحت کی ہے کہ یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ امریکی بحری جہاز نے بھارت کے معاشی زون میں فریڈم آف نیویگیشن آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ بھارت اور امریکہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے سفارتی ذرائع سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد العثیمین نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حوثیوں نے گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر جزان پر بیلسٹک میزائل داغا، جبکہ خمیس مشید پر مسلح ڈرون سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ سعودی عرب کی زیر کمان اتحادی افواج نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ ادھر بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بھی ان حملوں پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے تیل سے مالا مال علاقے معرب میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ہونے والی شدید لڑائی میں کم از کم 22 فوجی اور 31 حوثی باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجی حکام نے کہا ہے کہ باغی معرب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور تازہ ترین لڑائی میں کچھ حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے سلطنت کے خلاف غداری اور سازشوں پر 3 فوجیوں کو پھانسی دے دی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تینوں فوجیوں کو خصوصی عدالت نے منصفانہ سماعت کے بعد سزا سنائی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے جوہری عدم پھیلاؤ کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی تمام جوہری سرگرمیاں پرامن اور غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے۔ سرکاری چینل پر زیر زمین یورینیم افزودہ کرنے کے نیتانز نیوکلیئر پلانٹ کے باضابطہ افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران دنیا کے ساتھ عہد کے اعادے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب میں صحت اور زراعت اور توانائی کے شعبوں میں ملک کی توانائی کی صنعت کے 133 منصوبوں کا بھی افتتاح کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی فضائی افواج یونان کی ایئر بیس اندرا بدا میں نیکوکوس 21 کے عنوان سے مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لیں گی۔ یہ مشقیں جنگوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا حصہ ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، اردن، رومانیہ، کینیڈا، فرانس، قبرص، اسرائیل، سلوینیا اور اسپین بھی ان مشقوں میں حصہ لیں گے، جو پیر کو شروع ہوں گی اور رواں ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے 11 مختلف اضلاع میں شدید لڑائی میں 92 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک آزاد مقامی مبصر گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 شہری، 27 فوجی اور 63 طالبان جنگجو شامل ہیں۔ آج میانمار کے شہر باگو میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اب تک 20 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ شہریوں کا دعویٰ ہے کہ کم سے کم 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آج انڈونیشیا کے مغربی صوبے ایسٹ جاوا میں شدید زلزلے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ رختر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے میں متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ سونامی کا الرٹ جاری نہیں کیا گیا۔ صومالیہ کے شہر بیڈوا میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ صومالیہ کے پولیس حکام کے مطابق حملے کا ہدف بے خطے کے گورنر علی دویوف تھے، جو محفوظ رہے، لیکن 2 محافظوں کے علاوہ ایک اور شخص اس حملے میں مارا گیا۔ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم حکام کا خیال ہے کہ اس حملے کے پیچھے ممکنہ طور پر دہشت گرد گروپ الشباب کا ہاتھ ہے۔
اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے پر دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈز باہمی مشاورت سے دورے کو ری شیڈول کریں گے۔ پی سی بی کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی ہو گیا ہے۔ ابتدائی طور پر قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو ایک 4 روزہ اور 50 اوورز پر مشتمل 5 میچز کھیلنے کے لیے 11 اپریل کو ڈھاکہ روانہ ہونا تھا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی نہ آنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی حکومت نے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوہانسبرگ میں 3 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 11 اوورز میں 96 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 189 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی طرف سے محمد نواز اور حسن علی نے 2 وکٹیں، جبکہ حارث رؤف اور شاہین شاہ آفریدی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ایڈن کائل مارکرم نے 51 رنز اور ہنرچ نے نصف سینچری سکور کی۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان جون میں مجوزہ 2 میچوں پر مشتمل T20 سیریز منسوخ کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان یہ میچز جون میں انگلینڈ میں کھیلے جانے تھے۔ قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم ٹرائنگولر T20 بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ قومی ٹیم لاہور پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں کھیلا جانے والا 3 ملکی ٹورنامنٹ میں شرکت کی، جس میں پاکستان، بھارت اور میزبان بنگلہ دیش نے حصہ لیا۔ واضح رہے کہ ایونٹ میں لیگ کے پہلے میچ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی اور دوسرے لیگ میچ میں بنگلہ دیش کو مات دی، جبکہ ایونٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کی بلائنڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کی 2 ایسوسیشنز کے درمیان تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرایا جائے۔ ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے تمام فیڈریشن کو آڈٹ کرانے کا پابند کیا ہے اور پاکستان میں اسپورٹس کلچر دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ لندن ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ 17 اپریل سے انگلینڈ کے شہر شیفیلڈ میں ہوگی۔ یہ 2020-21 سیزن کا 15واں اور آخری رینکنگ ایونٹ ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ چین کے سفیر نوانگ رانگ نے کراچی میں چینی قونصل جنرل لی پی چیان کے ہمراہ وفاقی چیمبر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اجلاس کے دوران اقتصادی تعلقات سے متعلق مختلف موضوعات، خصوصی طور پر اقتصادی راہداری اور آزاد تجارتی معاہدے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ چینی سفیر نے پاکستانی تاجر برادری کو مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے پیشکش کی اور کہا کہ چین نہ صرف اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے بلکہ کراچی کے قونصل جنرل آفس میں بھی تاجر برادری خصوصاً FPCCI کے لیے اپنی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ صدر FPCCI میاں ناصر حیات نے سی پیک اور 2 طرفہ تجارت کے خلاف منفی ہوا کے خاتمے کے لیے مضبوط اور مستقل باہمی کوششوں پر زور دیا۔ حکومت کے اقدامات کی بدولت روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید سستا ہو کر 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملکی معیشت میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 23 پیسے کمی ہوئی، جو 22 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ فارکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود ملکی معیشت میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے بعد ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی گراوٹ اور روپے کی قدر میں بہتری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ IMF کا پروگرام بحال ہونا ہے۔ اس پروگرام کی مد میں پاکستان کو مزید 50 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ ڈالر کی زیادہ آمد کی وجہ سے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اور روپے کی قدر بڑھنے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
ادارہ شماریات پاکستان نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چینی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.60% اضافہ ہوا۔ جاری مالی سال کے دوران کٹلری کی برآمدات میں 29.54% اضافہ ہوا ہے۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ سینئر اداکار اور ہدایتکار جاوید شیخ نے کہا ہے کہ شوبز میں آنے والا راتوں رات سپر سٹار بننے کے خواب تو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں جاوید شیخ نے کہا کہ اگر آج لوگ جاوید شیخ کو جانتے ہیں تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی دہائیاں لگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کی تعبیر کے لیے محنت اور لگن سے غیر معمولی کام کرنا پڑتا ہے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ کلاسیکل گائک استاد مبارک علی خان 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کچھ دنوں سے علیل اور لاہور کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ پاکستان میں کلاسیکل موسیقی کے سینئر ترین اساتذہ میں شامل تھے۔ استاد مبارک علی کو 2007 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر فواد عالم ویب سیریز خودکش محبت میں اداکاری کے جوہر دکھانے جا رہے ہیں۔ ویب سیریز کے پوسٹر اور ٹریلر کو مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا گیا۔ حال ہی میں انڈیپینڈنٹ اردو کو دیے گئے انٹرویو میں فواد عالم نے کرکٹ کے میدانوں سے اچانک اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اداکاری کرنے کا شوق تھا اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے ویب سیریز میں کام کرنے کی حامی بھر لی۔ نجی ویب سائٹ کو دیے گئے حالیہ انٹرویو کے دوران میرا نے مینٹل ہسپتال میں داخلے اور ذہنی حالت خراب ہونے سے متعلق خبروں پر وضاحت پیش کر دی۔ میرا کا کہنا تھا کہ امریکہ میں وہ اسپتال کورونا ویکسینیشن کے لیے گئی تھیں۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ اسمارٹ فون ہماری روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں، لیکن ہر جگہ دیوار پر لگے پلگ نہیں ہوتے۔ اس کا حل دنیا کے سب سے چھوٹے میکانکی چارجر کی صورت میں پیش کیا گیا، جو آپ کی چین یا اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا چارجر انسانی قوت سے چلتا ہے۔ اس میں لگی چابی گھمائیں اور مشینی توانائی بجلی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ اس طرح فون چارج ہوتا رہے گا۔ یہ ایجاد ایسے لوگوں کے لیے موزوں ہے جو کسی دور دراز علاقوں پر ہائیکنگ یا دیگر کام کرتے ہیں۔ ان میں ارضیات دان سے لے کر وائلڈ لائف کے ماہر بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بچوں کو ورزش اور مناسب غذا دی جائے تو ان کی دماغی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے فوائد جوانی میں سامنے آتے ہیں اور وہ ڈپریشن اور دماغی تناؤ کا کم شکار ہوتے ہیں۔ مناسب دورانیے کی نیند ہم میں سے ہر ایک کے لیے اہم ہے، کیونکہ انسانی جسم پورے دن کی مصروفیت اور دباؤ کے سبب جس تھکن کا شکار ہوتا ہے، ایسے میں نیند نہ صرف اس کی تھکن کو دور کر دیتی ہے بلکہ اس دوران ہمارا جسم نئے دن کے چیلنجز کے لیے بھی خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہا، تاہم پارا چنار میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھوٹ 43، دادو لاڑکانہ، میرپور خاص، موہنجو داڑو، سکھر، شہید بے نظیر آباد اور پڈ ایدن میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چند بڑے شہروں میں ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 40، پشاور 33، کوئٹہ 29، گلگت 24، مری 21، جبکہ سری نگر میں 22 اور جموں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے اور جدید طبی سہولیات مہیا کرنے پر اس کے بورڈ اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا ویکسین کی پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے ملکی سوچ کی بنیاد پر امتیاز سے اجتناب کرے تاکہ اس مہلک وبا سے جلد چھٹکارا یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر خارجہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے کل جرمنی کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔
جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی امن پسند ملک کے طور پر مسلسل امن کی کوششوں کو تسلیم کرے اور بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد رضا ملک، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک یاسر اسلم، مدیر کھیل کی خبریں عابد رضا، مدیر تجارتی خبریں ماجد علی محمود، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔